बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें सच सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत खुशगवार बनाने के लिए हम लोग मौजूद हैं डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, जिनकी अहमियत को उजागर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर तर बनाना हर इंसान का फ़र्ज़ है और हम पे लाजिम भी है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिसकी अहमियत को उजागर करना है। और सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूरत भी है हमें इस पे फोकस करने की। टॉपिक है हमारा जी, नौजवानों में खुद इन्हिसारी पैदा करने की ज़रूरत। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान को सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और अगर आज के माशरे की हम बात करें तो यकीनन हमारे नौजवानों के अंदर खुद इन्हिसारी होनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे नौजवान बहुत ही आला एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन वो सेल्फ़ इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हम हो सकता है हमारे नौजवानों की तरफ जो नौजवान हैं उनको सेल्फ़ इंडिपेंडेंट की तरफ लेके नहीं जा रहे, उनके अंदर खुद इन्हिसारी पैदा ही नहीं करना चाह रहे, उनको गाइड नहीं हम कर पा रहे। क्योंकि जब एक इंसान नौजवान नस्ल जो है वो खुद इन्हिसारी उसके अंदर मौजूद होगी तो यकीनन वो दूसरों को भी अच्छे से गाइड कर सकेगा, दूसरों के लिए अच्छे से फ़िक्रमंद हो सकेगा। लेकिन हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में आजकल कुछ डिफरेंट सिचुएशंस हमें देखने में आ रही हैं कि हमारी नौजवान नस्ल उसमें खुद तो वो सेल्फ़ इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन दूसरों को वो मशवरे दे रहे होते हैं। तो आज कोशिश करेंगे इसकी अहमियत को उजागर करें कि किस तरह नौजवान नस्ल के अंदर खुद इन्हिसारी हम पैदा कर सकते हैं और कितनी ज़रूरत है हमें। और आज का हमारा जो दूसरा मौजू है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह जो है दूसरे टॉपिक के हवाले से मैं बताती चलूँ। जो दूसरा मौजू है कि बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी पर मिसाइल। देखिए हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो जब बैरून मुल्क जाते हैं तो कुछ अच्छा कुछ ऐसा सोच के जाते हैं कि हो सकता है वो अपने जो वसाइल हैं उनको वो बेहतर से बेहतर कर सके, उनके अंदर जो टैलेंट, जो स्किल्स हैं उसको वो उजागर कर सके, सामने ला सके और अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को अगर हम देखें तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसी सिचुएशन है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं उनको ना सिर्फ वहाँ पे वो मसाइल का शिकार है, अगर वो पाकिस्तान वापस भी आते हैं तब भी उनको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आज इन दोनों टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे, दोनों टॉपिक्स की अहमियत को उजागर करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह स्टूडियो में हमारे कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम इन टॉपिक की अहमियत को उजागर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने जो स्टूडियो में मौजूद मेहमान हैं उनकी तरफ, उनका तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है माहिर तालीम है डॉक्टर सिकंदर अब्बास ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर से में खुशामदीद सर, खैरियत से हैं? शुक्रिया खैरियत। और जी डॉक्टर साहब के साथ जो अगले हमारे मेहमान हैं माहिर कानून हैं एडवोकेट अतीकुर रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सवेरा में खुशामदीद। थैंक यू सो मच। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और एडवोकेट साहब के साथ जो अगली हमारी मेहमान है नाजिया हामिद जो कि ट्रेनर हैं, लाइफ स्किल एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर सवेरा में खुशामदीद। थैंक यू। खैरियत से हैं आप? जी डॉक्टर साहब आपसे मैं अपने मौजू का आगाज़ करना चाहूँगी। हमारा जो पहला टॉपिक है कि नौजवानों में खुद इन्हिसारी पैदा करने की ज़रूरत। पहले तो आप मुझे बताएं कि सेल्फ़ इंडिपेंडेंट खुद इन्हिसारी चीज़ क्या है, क्योंकि हम इसको मुख्तलिफ़ पहलुओं में देखते हैं। बहुत ये ज़बरदस्त मौजू है, इस पे बड़ी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हमारा नौजवान नस्ल जो है ना वो इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के पेचीदगियों में अपने ज़हनी फ़िक्र, उनकी सोच जो है ना किसी ख़ास मुकाम पे मरकज़ अपना नहीं बनाती और मुख्तलिफ़ तरीके से सोचता है। उसका मेरे नज़र में जो खुद इन्हिसारी है वो अपनी सलाहियतों को किस तरह सही तरीके से बरूए कार लाकर अपने जो मंजिल है उसको अचीव कर सकता है। वो सोच उसमें डेवलप करने की ज़रूरत है कि उसके लिए उसमें खुद एतमादी का आना बहुत ज़रूरी है। जब उसमें खुद एतमादी आ जाएगी और एक यकीन ये आना ज़रूरी है तो उसके बाद वो अपने गोल जो है वो अचीव कर सकता है, अपनी मंजिल की तरफ बड़ी खुशसलूबी से सफ़र तय कर सकता है। जैसे कलाम पाक में है कि खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको अपनी ही हालत के बदलने का एहसास नहीं होता। इल्लामा इकबाल ने भी फरमाया खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अब जब तक नौजवान नस्ल में ये शऊर पैदा नहीं होता
کہ اس نے اپنی حالت کو کس طرح بدلنا ہے، اور اس میں خود اعتمادی پیدا نہیں ہوتی، اپنی خودی کی صلاحیتوں کو نہیں وہ پہچانتا، اپنے اندر میں جو موجود ہیں اس کو نہیں پہچانتا، اس وقت تک اس میں وہ جذبہ خود اعتمادی کا، خود انحصاری کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ ہمارے اندر خود اعتمادی ہونا بہت ضروری ہے۔ ایڈوکیٹ صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر خود انحصاری ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آج کے نسل کی، نوجوان نسل کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو ہم کیسے ان کے اندر سیلف انڈیپینڈنٹ کی ایک ضرورت جو ہے وہ اس کو پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے مختلف پہلوؤں سے اور مختلف اینگل سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایٹ لیسٹ ان کو بتانا چاہیے کہ ان کے اندر رب کی ذات نے بہت سی صلاحیتیں، بہت سے ہنر اور بہت سی توانائیاں رکھی ہیں۔ بالکل، انہیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو وہ سمجھیں، جاننے کی کوشش کریں اور ان کو بروئے کار لائیں۔ بالکل، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ بالکل، ہمیں یہ بتانا ہے کہ اگر آپ زندہ ہیں تو اپنی دنیا آپ پیدا کریں، آپ خود جو ہے اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے اندر کی جو ایبیلٹیز ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، جو رب کی ذات نے آپ کو عقل، شعور، ہمت، اتنی خوبصورت جسامت دی ہے، اس تمام چیزوں کو آپ جو ہے وہ استعمال کریں، اور ان کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کو پروڈکٹیو بنائیں، ان سے کچھ حاصل کریں۔ جب آپ خود سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ ایفرٹ کریں گے، تو اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور نکلے گا۔ اگر اس کا پازیٹیو نتیجہ نکلے گا تو الٹیمیٹلی اس سے جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، آپ کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، آپ اس کو سمجھیں، جانیں اور اس کے حوالے سے اپنی ایفرٹس جو ہے وہ استعمال کریں۔ بالکل، یعنی کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ نازیہ صاحبہ آپ کی طرف بڑھوں گی، آپ چونکہ ٹرینر بھی ہیں اور لائف اسکل ایکسپرٹ بھی ہیں، تو بہتر سے اس موضوع کو جو ہے آپ ایکسپلین کر سکیں گی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نوجوان نسل کے اندر یہ خود انحصاری ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا، وہ اس کو لوگ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، پیرنٹس یا تھوڑے ایلڈر ایج گروپ کے لوگ اور طرح سے دیکھتے ہیں، جو ینگسٹرز ہیں اور یوتھ کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ جو عمل ہے خود انحصاری پیدا کرنے کا یا سیلف ریلائنس کا، ان ادر ورڈز، آئی تھنک جتنا جلدی شروع ہو اتنا بہتر اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے سوسائٹی میں۔ سب سے پہلے تو جو یوتھ ہماری ہے وہ سم ہاؤ سیلف ڈیپینڈنٹ اگر نظر آتے بھی ہے تو اس پروڈکٹیو وے میں نہیں ہے جس طرح سے ایک پروڈکٹیو رزلٹ اچیو کرنے کے لیے یا ایک پروڈکٹیو لائف گزارنے کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب کیسے پیدا کی جائے خود انحصاری؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عمل سب سے پہلا گھر سے ہی شروع ہو۔ بالکل، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ اور آپ کی کریئر کی جو آگے ساری منزلیں ہیں وہ ہوتی ہیں، لیکن گھر میں سب سے پہلے چاہے پیرنٹس ہیں یا جو بھی آپ کے کیئر ٹیکرز ہیں، آپ کو پہلے دن سے اگر یہ نہیں بتا رہے کہ آپ سیلف ڈیپینڈنٹ ہیں یا آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہیں اور ہر چیز کے لیے آپ ان کے پاس ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہیں، تو وہ پہلے ہی وہ عمل گھر سے ہی شروع نہیں ہوتا، گھر سے سٹارٹ ہو چکا۔ ہمارا ایک بڑا پروٹیکٹیو سا سسٹم ہے، اور اس پروٹیکٹیو سسٹم میں ہم بچے کو بہت زیادہ کنٹرول انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگائے، وہ نہ کرے، ادھر نہیں جانا، رولز، گائیڈ لائنس، پرنسپل سب اپنی جگہ، لیکن کچھ چیزوں میں اپنے بچوں کو، اور اسپیشلی جو کہ اب اس اسٹیج میں ہیں کہ جو آگے ینگ ایڈلٹس بنیں گے، ان کو ٹارگیٹڈ ٹریننگ کرنا بڑا ضروری ہے اسٹارٹنگ فرام ہوم۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ کم بول رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بچے میں خود اعتمادی نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بچہ مہمانوں کے آنے پہ شائع ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ اس کے اندر بیسک لائف سکل ایک کم ہے۔ دوسری چیز لائف سکل جو ہے وہ اس میں ایڈ اس لیے کرتی ہے آپ کی اوور آل انڈیپینڈنس کو ڈیولپ کرنے میں، کیونکہ وہ آپ کی تھاٹ پروسیس ہے۔ یہ جو سیلف ڈیپینڈنس ہے نا، یہ ٹریننگ نہیں ہے، یہ تھاٹ پروسیس ہے۔ صحیح، اگر ہم اپنے بچوں کو یہ تھاٹ پروسیس سے گزاریں گے نہیں، ان کو اس سے دور رکھیں گے، تو اس کو اچیو کرنے، اس کو لگے گا کہ میں نے کوئی ڈگری لینی ہے، میں نے کوئی ایگزام دینا ہے۔ فار ایگزامپل کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت شائع ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں وہ اپنی بات شیئر کرنے کے لیے بہت ان کو ٹائم لگتا ہے، وہ اس لیے کہ اپنے دماغ میں وہ اس قدر کنزیومڈ ہیں، کیونکہ ان کو اس پروٹیکشن کی جو ان کو گھر میں ماحول ملا ہے یا اس پروٹیکشن کی جو انسٹیٹیوٹس میں ملا ہے، اس کی اتنی عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ شیل سے باہر نکلتا نہیں ہے۔ صحیح،
ٹھیک ہو گئی. یعنی کہ ہم نے ہمارے بچوں کو بچپن سے ہی گائیڈ کرنا ہے, ان کو اس قابل بنانا ہے کہ ان کے اندر خود انحصاری پیدا ہو جائے, نہ کہ ہم ان کو ریزرو کر کے رکھیں اور آہستہ آہستہ ان کو فیل ہو کہ ہم تو بہت ریزرو ہیں, ہمارے اندر کانفیڈنس لیول کی کمی ہے, ہم یہ کام جو ہے خود انحصاری سیلف انڈیپینڈنٹ ہم نہیں بن سکتے. تو مزید بھی اس پہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے نوجوان نسل کے اندر اگر بچپن سے ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے, ان کو خود انحصاری نہیں سمجھائی گئی, نہیں بتائی گئی, تو آیا جو اب سچویشن ہے کیسے ان کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. تو مزید بھی اس پہ ڈسکس کریں گے اپنے مہمانوں سے, لیکن ابھی بڑھنا ایک شارٹ سی بریک کی جانب. دیکھتے رہیں سچ سویرا. سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گی, اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ نوجوانوں میں خود انحصاری کی ضرورت ہے, تو ہم کیسے نوجوانوں کے اندر خود انحصاری پیدا کر سکتے ہیں. اس ٹاپک پہ اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. اگر آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. ہمارے موضوع کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنا چاہیں, اپنی رائے دینا چاہیں, یا ہمارے مہمانوں سے کوئی رائے لینا چاہیں تو آپ لائیو کال کے ذریعے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. سکندر عباس صاحب, آپ کی طرف بڑھوں گی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے, نازیہ صاحبہ نے بھی فرمایا کہ اس کی ایک جو وجہ ہے نوجوان نسل کے اندر خود انحصاری جو نہیں ہم دیکھ رہے, اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بچپن سے ہم اپنے بچوں کو ریزرو رکھتے ہیں, تو ان کے اندر کانفیڈنس لیول کی کمی ہوتی ہے اور آگے بڑھ کے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نادیہ کی بات کو ہی آگے بڑھاتا چلوں کہ گھر سے شروع ہوتا ہے یہ تربیت کا جو مرحلہ ہے, اس کے بعد سکولنگ اس کی ہوتی ہے. گھر میں جو والدین کی اگر اس کی شخصیت کو گروم کرنے میں ایک بڑا پارٹ ہوتا ہے. اگر وہ بلا وجہ کی روک ٹوک کریں گے, بلا وجہ کی ڈانٹ ڈپٹ کریں گے, اور اگر کوئی وہ سوال کرتا ہے اس کو روک دیا جائے گا, تو اس میں ایک اعتماد پیدا نہیں ہوتا, اور اس کی شخصیت جو ہے وہ پوری طرح نکھر کے سامنے نہیں آتی. اور اس کے بعد یہ سکولنگ کا مرحلہ ہوتا ہے کہ سکول میں جا کے اس کے ٹیچرز اس میں کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک انقلابی فکر والا جو نوجوان ہے وہ ہمیشہ تدبیر کی طرف جاتا ہے. اس کا رجوع جو ہوتا ہے کہ وہ سوچ بچار کرتا رہتا ہے کہ کس طرح اپنی خود انحصاری کو قائم رکھا جائے اور کس طرح آگے لائف میں اپنے گول کو اچیو کرے. اور ایک جو ناکام قسم کی ذہنیت کا جو نوجوان ہوتا ہے وہ تقدیر کی طرف زیادہ جاتا ہے کہ میرے شاید مقدر میں ہی ایسا نہیں تھا. جبکہ اگر علامہ اقبال جو ہمارے قومی شاعر ہیں, ابھی جس طرح ان کو پڑھانا چاہیے اسکول کے لیول پر, بچوں کی سوچ کو خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے بروئے کار لانا چاہیے ایک سلیبس کے طور پر علیحدہ کر کے, وہ نہیں ہے. جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے, اور ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. یعنی تمہارے میں کیوں نہیں ایسی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی کہ اپنا مقدر تم خود سنوار سکو. اور ہمیشہ کے لیے یہی کہنا ہے کہ میرے شاید مقدر میں یہ بات تھی, تو اس میں خود اعتمادی کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے نوجوان نسل میں, اور اس میں سوچ میں نا ایک جمود طاری ہو جاتا ہے, اس میں حرکت کا پہلو وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. تو یہ سوچ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک انقلابی فکر کو سامنے لانا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ بھی اسی کی ہیلپ کرتے ہیں جو محنت پہ بلیو کرتے ہیں. اور یہی اس کی زندگی کا نوجوان نسل کی پرائمری لیول پر اگر اس کی ذہن والدین کی تربیت کا ایک اپنا رول ہے. بالکل ایسے. اس کے بعد اس کا ماحول دیکھنا چاہیے, کس ماحول میں وہ بچہ جاتا ہے, جہاں بیٹھتا ہے, جہاں اپنے آئیڈیاز کو, اپنے خیالات کو, اپنے جذبات کو وہ شیئر کرتا ہے. اور وہ مرحلہ اس کے اسکول لیول میں ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ, اپنے ٹیچرز کے ساتھ, جتنی فرینکنیس طریقے سے وہ اپنے خیالات اور جذبات کو شیئر کر سکتا ہے, وہ شاید اپنے والدین کے ساتھ نہیں کر پاتا. جبکہ والدین کو ضرورت ہے کہ اس کے چھوٹے خیالات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے. ناکامیوں کے بعد ہی تو وہ سیکھے گا. بالکل جی, ناکامیوں کے بعد ہی کامیابی آتی ہے. ایڈوکیٹ صاحب, آپ کی طرف بڑھوں گی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں خود انحصاری اور خود اعتمادی میں جو ماحول ہے اس کا کتنا بڑا رول ہے؟ کیا ہمارے جو نوجوان نسل میں خود انحصاری کی کمی کی وجہ ہمیں نظر آ رہی ہے, اس میں ماحول کا بھی کوئی کردار ہے؟
دیکھیں انوائرمنٹ تو سب سے بنیادی چیز ہے. آپ جس طرح کا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ اس کے نتائج بھی ملتے ہیں. آپ ہر پہلو سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. جس طرح سے میرے دونوں جو کلیگز ہیں اس وقت انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کی جس جگہ پر بھی آپ موجود ہیں آپ کی باڈی لینگویج, آپ کے جیسچرز, آپ کا جو انٹریکشن ہے بچوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ, وہ بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے. یہ گھر سے جب معاملہ شروع ہوتا ہے تو انسان ظاہر ہے ایک بچہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہے, اسکول میں جاتا ہے اپنے ٹیچرز کے ساتھ, اپنے پیئرس کے ساتھ, جب وہ دوستوں میں جاتا ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ, وہ ساری چیزیں یہ جو ہیں یا اس جو انٹریکشن ہے وہ بیسیکلی اس کی پرسنالٹی میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ لا رہا ہوتا ہے. وہ تمام اثرات جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. جتنے اچھے ہوں گے, جتنا آپ اس کو روم دیں گے, جتنا آپ اس کو موقع دیں گے کہ وہ کھل کے کھیلے, اگر وہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے, وہ کچھ ایکٹ کرنا چاہ رہا ہے یا کچھ بھی اس کے مائنڈ میں ہے وہ اس کو پرفارم کرنا چاہ رہا ہے, پریکٹیکلی اس پر جو ہے وہ کچھ عمل کرنا چاہ رہا ہے, اگر آپ اس کو مواقع فراہم کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ سٹیپ وائز آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس کے اندر کی جو ایبیلٹیز ہیں, جو صلاحیتیں ہیں, جو توانائیاں ہیں, وہ باہر آنا شروع ہو جائیں گی. اس طرح سے اس کی صلاحیتیں نکھریں گی. پھر ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اپرچونٹیز پرووائڈ کرنی ہیں. پیرنٹس کے لیول پہ بھی ہونی چاہیے, اسکول لیول پہ بھی ہونی چاہیے. پھر رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی بھی ہے, ریاست کی بھی ہے, ریاست کے اداروں کی بھی ہے. ظاہر ہے یہی بچے ہیں کہ جنہوں نے کل باغ ڈور سنبھالنی ہے. اگر آپ اسپورٹس اینڈ گیمز کے حوالے سے بات کریں, اگر آپ سائنس کے حوالے سے بات کریں, اگر آپ آرٹ کے حوالے سے بات کریں, آپ شوبز کے حوالے سے بات کریں, آپ مختلف جو شعبے ہیں زندگی کے جن کے ذریعے پورا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے, جن بچوں نے آ کے جو ہے ریپلیس کرنا ہے, ہر پہلو سے اگر آپ ان کو دیکھیں گے, ہر پہلو سے آپ ان کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے, ان کو اپرچونٹیز دیں گے, ان کو مواقع فراہم کریں گے, تو ہر ایک جو اس کے اندر کی صلاحیت ہے اس کو جانے گا, سمجھے گا, پرکھے گا, اس کے حوالے سے عمل کرے گا, تو الٹیمیٹلی اس کے نتائج بھی جو ہے وہ اسی طرح سے بہتر آئیں گے. تو آپ جس طرح کا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے اس طرح کے اس کے نتائج آئیں گے. اگر آپ اس کو سپریس کریں گے, اس کو دبائیں گے, تو ظاہر ہے اس کی پرسنالٹی بھی اسی طرح سے جو ہے وہ دب جائے گی. وہ نکھر کے سامنے نہیں آ سکیں گی اس کی صلاحیتیں, وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. تو اگر آپ اس کو مواقع فراہم کریں گے, آپ اس کو اعتماد دیں گے, آپ اس کو پش کریں گے, اس کو جو سپورٹ چاہیے تھوڑی بہت آپ وہ دیں گے. آپ مکمل ڈیپینڈنٹ نہ کر دیں, بالکل پیمپرڈ نہ کر دیں اس کو, بلکہ آپ اس کو میدان میں لے کے جائیں, اس کو کچھ چھوڑیں, کچھ جو اس کی ضرورت ہے جتنی اتنا آپ اس کو سپورٹ کریں, باقی اس کو روم دیں, وہ کھل کے کھیلے. ٹھیک, یعنی کہ اس کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو تھوڑی سی ایکٹیویٹیز اس کے اندر جو ہے وہ پیدا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی بہت ضروری ہے. اگر آپ نے لائف میں کامیاب ہونا ہے, کسی بھی شعبہ زندگی میں آپ نے کامیاب ہونا ہے, تو اس کے لیے خود انحصاری کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی بہت ضروری ہے. لیکن یہ جو خود اعتمادی کی کمی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے, اس پہ جو ہے وہ کیسے ہم قابو پا سکتے ہیں, کیسے اپنے اندر خود اعتمادی ہم پیدا کر سکتے ہیں, مزید بھی اس پہ ڈسکس کریں گے. لیکن بڑھنا ایک شارٹ سی بریک کی جانب دیکھتے رہیں سب سویرا. سچ وغیرہ میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گی. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ نوجوانوں میں خود انحصاری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم کیسے نوجوانوں کے اندر سیلف ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ان کو پیدا کر سکتے ہیں, ان کے اندر یہ کانفیڈنس لا سکتے ہیں کہ وہ موجودہ دور میں, موجودہ سوسائٹی کے اندر وہ کس طرح اپنے آپ میں خود انحصاری جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. اپنے مہمانوں کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس موضوع پہ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں یا کوئی ڈسکس کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبر اسکرین پہ موجود ہیں. جی نازیہ صاحبہ, آپ کی طرف بڑھوں گی. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے بات کی جا رہی تھی کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر سکلز موجود ہیں لیکن ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا, ان کو سپیس نہیں دی جا رہی. تو یہ کس حد تک یہ بات سچ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو سپیس نہیں دی جا رہی, ان کو سپیس مل نہیں رہی, یا پھر ان کے سکلز کو ہم یوٹیلائز ہی نہیں کرنا چاہتے؟ ایکچولی بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک سرٹن ایٹماسفیئر انوائرمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے اوپر بلیو نہیں کرنا چاہتے, اور وہ دوسرا اگر یوتھ ہے تو وہ تھوڑا سا زیادہ کویسچنیبل ہو جاتا ہے, کیونکہ ڈائنامکلی دیکھا جائے تو یوتھ کو فلرش کرنے کے لیے آپ کو ان ساری چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. وہ اپرچونیٹیز اوپن کرنی پڑیں گی ان ٹرمز آف having them make decisions, in terms of having them choose things for themselves, اور بہت ساری ایسی چیزیں. ابھی سیلف ریلائنس, سیلف ڈیپینڈنس کی جب بات آتی ہے تو اس میں سب سے بڑی جو ایک کوالٹی ہے یا سب سے بڑا ایک پیرامیٹر جو آپ اپنے اوپر اسیس کر سکتے ہیں کہ اس پہ آپ
کتنے اسٹرانگ ہیں, آپ کی اسٹرینتھ کا لیول کیا ہے. صحیح. جو آپ کی اسکلس کو ڈیفائن کرتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی سیلف ایکسیپٹنس. بالکل. اگر آپ ایز این انڈیویجول اپنے آپ کو ایکسیپٹ فلی نہیں کرتے, فار ایگزامپل مجھے اپنے اندر 10 خامیاں نظر آتی ہیں جو کہ کچھ حد تک ایک اچھی پریکٹس ہوتی ہے کہ اپنی خامیوں کو دیکھنا. بالکل. مگر آپ صرف اگر ان خامیوں کو دیکھیں گے اور اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا لیں گے اور اپنے ارد گرد بیریئرز کریٹ کر لیں گے کہ میری تو بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے, یا میری ہائٹ کم ہے, یا کسی بھی ایسے فیکٹر کے اوپر جو آپ کو اپنی نظر میں لگتا ہے کہ دوسروں سے بہتر نہیں ہے یا دوسروں سے کمتر ہے, آپ کا سب سے بڑا بیریئر وہ بن جاتا ہے. آپ کی ساری سکلز کو زنگ لگانے کے لیے وہ کافی ہے. سو سب سے پہلا جو میٹرک ایز این انڈیویجول آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اوپر چیک کریں, وہ یہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو فلی کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں. بالکل. آپ کو اپنے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو لگتا ہے کریکٹ کرنی ہے, آپ اس کو کریکٹ کریں یا صرف ایک خامی بنا کے اپنے اندر بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. سب سے پہلے یہ ہے. دوسری چیز جو اوور آل پیرنٹس, اسکول اور انسٹیٹیوشنس کے حوالے سے آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سیلف ڈپینڈنٹ جنریٹ کرنی ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ اپنی نیکسٹ جنریشن میں فلرش کرے وہ, تو ان کے جو فیلیئرز ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں. صحیح. اس لیے کہ اگر آپ کسی کو اتنا ڈرا دیں گے کہ فیلیئر کسی بھی قسم کا جو ہے وہ بہت بڑا ڈیمیج ہے, بالکل, یا بہت بڑی کوئی برائی ہے, تو جتنے ینگسٹرز ہیں یا وہ لوگ جو کہ ایک ابھی لائف کے اس حصے میں جہاں بہت ساری چیزیں انہوں نے سیکھنی ہے, تو وہ اس فیلیئر کا خوف اپنے اندر بٹھا لیں گے اور غلطی نہ کرنے کے ڈر سے وہ کچھ کریں گے نہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں, اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا اپنا بچہ یا وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ایسے ہیں جن کو ضرورت ہے ایسی کاؤنسلنگ کی, کہ ان کو ایڈریس کریں اور اس پوائنٹ آف ویو کو ریز کریں, ان کو یہ کانفیڈنس دیں کہ آپ کچھ کریں گے تو آپ کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اور جہاں تک بات رہی کہ اسٹوڈنٹس یا ینگسٹرز کی جو کوالٹیز ہیں ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا یا ان کو صحیح پازیٹیو ڈائریکشن میں ہم لے کر نہیں جاتے, تو شاید اس کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ جو ان سے پہلے والے جو لوگ ہیں وہ اس چیز پہ اتنا کانفیڈنس ہی نہیں رکھتے, ان کو اس چیز کے اوپر اتنا اعتبار نہیں ہے کہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرنے سے شاید میری کوئی چیز. گھر سے ہی دیکھ لیں نا, اگر جیسے کسی نے ڈرائیونگ سیکھنی ہے یا کسی نے اپنے لیے کوئی سرٹن فیلڈ چوز کرنی ہے, یا ایون سو مچ سو کھانے پینے کی چیزوں تک کی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کے اوپر آپ بچے کو فن سنب کر دیتے ہیں. کانفیڈنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے, خود اعتمادی بہت ضروری ہے. جی, اس پہ مزید بھی ہم گفتگو کریں گے, لیکن ایک ریگولر کالر نے ہمیں جوائن کیا, امتیاز کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, امتیاز عرض کر رہا ہوں, چند سیکنڈ زیادہ کا طلبگار ہوں. جی بولیے, کیا کہنا چاہیں گے آپ آج کے موضوع کے حوالے سے؟ جی ہاں, حسب معمول اچھا موضوع ہے اور جتنے مہمان اچھی گفتگو کریں. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود انحصاری کیسے پیدا کی جائے. دیکھیے, ایک تو سیلف, انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی خداداد ہوتی ہے, اس سے تو کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر یہ کہتے ہیں نا کہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا, اس کو اس کے اندر سے کوالٹی کو نکالنا, پہچاننا, یہ ہمارے پیرنٹس, ہمارے ٹیچر, ہمارے بڑوں کا کام ہے. اور حکومتی سطح پر ایسے مواقع پیدا کرنے, ایسا نہ ہو کہ پڑھا لکھا آدمی رکشہ چلا رہا ہو اور جعلی ڈگری والا کچھ اور چلا رہا ہو. تو اس طریقے سے تو حوصلہ شکنی اور خود انحصاری آ نہیں سکتی. جب جسٹس ہوگا, انصاف ہوگا, ہونیسٹی ہوگی, تو خود انحصاری آٹومیٹکلی پیدا ہوگی, کریٹ ہوگی. ہم صرف بات کریں تو ہم پورے اس کو احاطہ کر کے بات کریں گے. یورپ, امریکہ, کینیڈا, جرمنی, فرانس, برطانیہ, ادھر ادھر کیا پوزیشن ہے, وہاں کا تعلیمی ماحول کیا ہے, وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے. اگر اس کا 0.5% بھی ہم ادھر لے آئیں تو خود انحصاری, خود اعتمادی اور بچے خود بخود نکھار پیدا ہو جاتا ہے. وہ کیا بننا چاہتا ہے, کیا نہیں بننا چاہتا ہے, وہ عیاں ہو جاتا ہے. یہاں تو میم روٹی کے لالے پڑے ہیں. ایجوکیشن نمبر 2 پہ آتی ہے, اصل چیز ہوتی ہے روٹی. اس کے بعد آگے بالکل بہت آپ نے صحیح بات کہی کہ ہمارے اندر جو ہے وہ خود انحصاری اگر ہم نے پیدا کرنی ہے تو اپنی ایجوکیشن کو دیکھنا, اور بیرون ملک کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے اپنے اندر خود انحصاری پیدا کر سکتے ہیں. سکندر عباس صاحب, آپ کی طرف بڑھوں گے. آپ جیسے کہ ہمارے کالر کی بھی آپ نے بات سنی, انہیں بہت اچھی بات کی کہ ایجوکیشن پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے. اگر بیرون ملک کو ہم دیکھیں تو وہ سیلف انڈیپینڈنٹ ہے, ان کے اندر خود انحصاری پائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی تمام چیزوں کو ایک متوازن طریقے سے بیلنس کر کے چلتے ہیں. تو ہمارے نوجوان نسل کے اندر یہ خامی کیوں ہے, کیوں ہم ان کو دور نہیں کر پا رہے؟ بڑی اچھی بات جو ہمارے کالر نے, امتیاز صاحب غالباً کراچی سے بات کر رہے تھے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ سب سے
بہتر جو چیز ہے اس میں مہارت پیدا کرنا ہے، سکل، جس کو سکل ایجوکیشن کی طرف ہمیں لانا ہوگا نئی نسل کو، اگر خود اعتمادی بھی اس میں پیدا کرنی ہے، اس میں پرائمری لیول پر اس کو ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کی طرف لانا ہوگا، اس کے رجحان کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارے گھر میں ماحول ایسا ہے کہ والدین جو ہیں ان کی وہ اپنی سوچ کے مطابق بچے کو امپوز کرتے ہیں، مسلط کرتے ہیں اپنی خیالات کو، اپنے جذبات کو یا اپنے خواہشوں کو، چاہتے ہیں کہ وہ بچے میں نظر آئے۔ اپنی ناکامیاں جو ہوتی ہیں والدین وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ناکامیاں کامیابی کی صورت میں ان کے بچوں میں نمایاں ہوں، جو کہ بچوں کا رجحان نہیں دیکھا جاتا، بچوں کی کو جو مینٹل سچویشن ہے، اس کی ذہنی صلاحیتوں کی، اس کے رجحان کو چیک نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے ہمیشہ وہ والدین کا انگلی پکڑ کر پھر چلتا رہتا ہے۔ اگر بچے میں اعتماد پیدا کرنا ہے تو بچے کا رجحان بھی دیکھنا ہوگا، اور بچے کو شروع پرائمری لیول سے اسے رجحان کے مطابق اس کی ایجوکیشن، اس ایجوکیشن فیلڈ میں لایا جائے، یعنی کہ ہم بچے کے سکلز کو دیکھیں، اس کے جو خواہشات ہیں اس کو بھی دیکھیں کہ وہ کیا اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کیا سکلز ہیں اس کے اندر۔ مزید بھی اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن ابھی بڑھنا ایک شارٹ سے بریک کی جانب دیتے ہیں سب سے۔ سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے جس موضوع پہ بات کی جا رہی تھی کہ نوجوانوں میں خود انحصاری پیدا کرنے کی ضرورت، دیکھیں ہمارے نوجوانوں کے اندر خود انحصاری تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب ان کے اندر خود اعتمادی ہوگی۔ تو خود انحصاری کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیں ہمارے اندر جو ہے وہ خود اعتمادی پیدا کرنی ہوگی، تو خود انحصاری خود بخود جو ہے وہ ہمارے قدم چومے گی۔ تو بڑھتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی جانب، جو کہ ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وطن واپسی پر مسائل۔ وہ کون سے مسائل ہیں جو اگر بیرون ملک میں پاکستانی مقیم ہے تو وہاں ان کو کون سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر وطن واپسی ہے تو کن مشکلات سے وہ دوچار ہو رہے ہیں، اس پہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سکندر عباس زیدی صاحب جو کہ ماہر تعلیم ہیں، ان کے ساتھ ایڈوکیٹ عتیق رسول صاحب جو کہ ماہر قانون ہیں، اور ان کے ساتھ ہے نازیہ حامد جو کہ ٹرینر اور لائف سکل ایکسپرٹ ہیں، اور اس موضوع پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے۔ اگر آپ ہمارے موضوع کے حوالے سے کوئی ڈسکس کرنا چاہیں، کوئی رائے دینا چاہیں، یا ہمارے مہمانوں سے کوئی رائے لینا چاہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں۔ جی تو بڑھتے ہیں مہمانوں کی طرف، آپ کی طرف بڑھوں گی سکندر عباس صاحب۔ ہمارا جیسے کہ دوسرا ٹاپک ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وطن واپسی پہ جو ان کو مسائل درپیش ہیں، وہ کون سے مسائل ہیں جو اگر وہ بیرون ملک مقیم ہے تو ان کو وہاں پہ وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر وہ وطن واپسی کے لیے کوشاں ہیں تو پھر ان کو کون سے مسائل جو ہیں وہ درپیش آ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ہمارے جیسے ہم نے پہلے بات کی جی کہ ہمارے نوجوانوں میں جو سکل کا نا مہارت کا وہ فقدان ہے۔ دو قسم کے ہمارے جو غیر پاکستانی جو ہیں دوسرے ملکوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، ایک تو یہ ہے سکل لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، مہارت ہے کسی کام میں، دوسرے قسم ایسے ہیں جو انسکل ہیں، اور کئی تو تیسری قسم ایسی ہے جو غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں ادھر، تو ان کے علیحدہ علیحدہ مسائل ہیں، علیحدہ علیحدہ مشکلات ہیں جن کا درک کرنا ضروری ہے گورنمنٹ کی لیول پر۔ اب جو کرونا کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں یہ ہمارے قومی حالات نہیں بلکہ بین الاقوامی حالات ہیں، اور ایک ایسا المیہ ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا المیہ سمجھا جا رہا ہے بین الاقوامی طور پر، اور ان حالات میں ہماری جو سکل لیبر ہے، سکل پاکستانی ہے، وہ بھی واپس ان کو بھی آنا پڑ رہا ہے، اور جو انسکل ہے ان کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ تو اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی سطح پر، ایک ہنگامی بنیادوں پر منصوبہ بندی کی جائے کہ جو پاکستانی ہیں، یہ کووڈ سے پہلے 1 لاکھ پاکستانیوں کو گورنمنٹ کی سطح پہ مختلف ممالک میں بھیجنے کی سوچا جا رہا تھا، پلان کیا جا رہا تھا، تقریباً فائنل تھا وہ پلان، لیکن کووڈ کے آنے کے بعد حالات اس طرح ہوئے کہ وہ 1 لاکھ تو کیا جنہوں نے باہر جانا تھا، خدمات انجام دینی تھی، 60,000 کے قریب پاکستانی مختلف ہنگامی طور پر فلائٹ سے، PIA اور دوسری فلائٹ سے پاکستان واپس آئے ہیں، اور اب ایک
दूसरी किस्म की मुश्किलात पैदा हो गई हैं। और लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक हंगामी सूरत हाल है। बिल्कुल। इस पे गवर्नमेंट की सतह पर जो कवानीन है, जो मनसूबाबंदी है, उसको भी हंगामी तौर पर राइज कर उनको इनके मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। को हल करने के लिए मनसूबाबंदी की हमें ज़रूरत है ताकि हम इसको कवर कर सकें। एडवोकेट साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे बात की कि कुछ बैरून मुल्क जो हमारे पाकिस्तानी मुकीम है वो गैर कानूनी तौर पे हैं, तो कानून में इनका क्या लाएअमल है, और अगर वहाँ पे मुकीम है तो उनको कौन से मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं और कैसे उनको वो हल कर सकते हैं? देखिए, चूँकि हम बैरून मुल्क जो मौजूद हैं पाकिस्तानी, उनके मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। जी। तो मैं इस पे स्पेसिफ़िकली जो है वो दो पहलुओं पे बात करूँगा। एक इनके इनफरादी मसाइल हैं, एक इज्तमाही सतह के मसाइल हैं। एक जो ख़ुद से इनकी गलती की वजह से जो है वो क्रिएट किए गए मसाइल हैं इनकी ज़ात के हवाले से। एक हुकूमत की तरफ से जो सुस्ती है कवानीन के हवाले से, पॉलिसी मेकिंग के हवाले से और इनकी प्रोटेक्शन के हवाले से, वो मसाइल हैं। तो ये दो किस्म की बुनियादी जो इश्यूज़ हैं वो इनको फेस करने पड़ते हैं। एक इनका, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो इलीगल तौर पे जो है यहाँ से चले जाते हैं, उनके मसाइल कैसे हैं, और एक जो लीगल तौर पे यहाँ से जाते हैं उनको वहाँ पर किस किस्म की परेशानी और मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हम बात करें कि वापसी के ऊपर जो उन्हें, जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो यहाँ पर उन्हें किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, इसी तरह जब वो वहाँ पर मौजूद होते हैं वहाँ पर किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा वसी जो है ये टॉपिक है, इसको बड़े आप जो इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर घंटों जो है वो गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको समराइज़ करने की कोशिश करूँगा। बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ से बाहर किसी मुल्क में जाना चाह रहा है, उससे यहाँ पर वहाँ के जिस मुल्क में भी उसकी जाने की ख्वाहिश है, तो एटलीस्ट उसके जो बुनियादी कवानीन हैं वो बताने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सही। उससे अंदाज़ा हो, अगर वो सऊदी अरब में जा रहा है तो वहाँ की जो लीगल उनकी जो है पैरामीटर्स हैं उनके हवाले से इनको आगाही दी जाए। यहाँ पर ज़ाहिर एक प्रोसेस है, उनका वीज़ा जो है वो स्टैम्प होता है, वीज़ा वो फाइनलाइज करते हैं, उसके बाद उनको इजाज़त मिलती है जाने की। तो अगर 8 से 10 दिन का उनका कोई कोर्स जो है वो चंद घंटों पे मुश्तमिल अगर उनको करवा दिया जाए, जो बेसिक लॉज के हवाले से, उनके इकामा के हवाले से, उनकी रेजिडेंस के हवाले से, वहाँ पर लाइसेंस के हवाले से उनको उसका आइडिया हो, तो कुछ उनके लिए आसानी जहाँ से जो है वो पैदा हो सकती है। सही। इसी तरह दीगर किसी मुल्क में जा रहे हैं तब भी वहाँ के जो कवानीन की बेसिक जो रिक्वायरमेंट है या बेसिक जो बेसिक्स हैं उसके वो इनको बता दिए जाएं, तो इनके लिए फिर कुछ मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। तब जाके वहाँ पर उन्हें कुछ ना कुछ आसानी हो जाती है। सही। फिर कुछ वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, जिस तरह यहाँ से पाकिस्तान से जो मैक्सिमम लोग जाते हैं वो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, वहाँ पर मैनुअल लेबरर्स के तौर पर जो मजदूर हैं वो जाते हैं, उनके अलग मसाइल हैं। वहाँ पर रेजिडेंस का इनका इशू है, जो कंपनी उनको वहाँ पर लेके जाती है, जिन एजेंट्स के थ्रू वो जाते हैं, यहाँ पर उनके साथ कुछ और डील होती है, वहाँ पर जाके उनके साथ कुछ और मामलात होते हैं। आपके इल्म में है कि अगर सऊदी अरब में या खलीज की जो रियासतें हैं वहाँ पर जाएं, उनके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं अरबिक में या इंग्लिश में, इनको अंदाज़ा नहीं होता, वो जिसको सिग्नेचर कर देते हैं, उस पर फिर मसाइल उनके बढ़ जाते हैं। फिर वहाँ पर जो खुदा ना खासा जो पैटी जराइम्स हैं, छोटे जो जराइम हैं, उनमें जो मुनव्विस लोग हैं वो बेचारे साल साल जो है वो जेलों में गलते चढ़ते रहते हैं। वहाँ पर उनकी जो इमिग्रेशन के हवाले से उनको जो लीगल प्रोटेक्शन वहाँ पर होनी चाहिए, उनके हवाले से हमारे पास कुछ इस तरह की बड़ी पॉलिसी नहीं है, उसको भी जो है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे लोगों को जब मुल्क वापस भेजा जाता है तो फिर इनको कैसे मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है? अब सबसे पहले तो उनका मसला ये होता है कि जो कोई भी पकड़ा गया है उसकी कम्युनिकेशन कैसे होगी हमारी एम्बेसी के साथ। सही। फिर उसके यहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ उसका कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, उसका जो वे आउट लीगल है वो कैसे बनाया जाएगा। सही। अगर वो किसी भी हवाले से किसी तरह से भी पाकिस्तान जब वापस आ जाते हैं तो यहाँ पर आके वो एक बेरोजगार जो शख्स है उसकी शक्ल में हमारे सामने होते हैं। स्किल तो ऑलरेडी उनके पास नहीं होता, कोई उनके पास कुछ तरह का हुनर नहीं होता, ना उनके पास इतना ज़्यादा वहाँ पर सरमाया होता है कि वो उसको यहाँ पर लाएं और उसको इस्तेमाल करें और अपनी जो अर्निंग का सिलसिला है वो यहाँ से जो है वो क्रिएट कर सकें। तो उनके हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो फाउंडेशन है गवर्नमेंट की वो मौजूद है, इमिग्रेशन के लॉज मौजूद हैं, लेकिन जो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम होना चाहिए, प्रॉपर पॉलिसी हो, प्लानिंग हो, उसके हवाले से फिर उस पर काम हो, वो यहाँ पर जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि उसमें कमी है, वो लैक कर रही है हुकूमत को चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर कुछ इस तरह की जो कमेटीज़ कुछ बनाई हैं, लेकिन एक्टिव कमेटी बनाए जो इन तमाम पहलुओं पर जो है वो काम करे। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कोई ऐसी टीम हो जो अपने
اس مختلف جو ممالک ان کی ایمبیسیز کے ساتھ اس کا رابطہ ہو, پھر وہاں پر جو جس ملک کے ساتھ بھی معاملات ہیں وہاں پر ان کی کوارڈینیشن ہو. آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, ای کورٹس بھی اب جو ہے وہ بن چکی ہیں, انٹرنیٹ اور ای میل کے ذریعے رابطے ہیں, تو اس طرح کے مسائل کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ طریقے سے ایڈریس کیا جائے. بالکل جی, ایسے تمام مسائل کو ہم طریقے سے حل کر سکتے ہیں, ان کے رولز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مزید بھی اس ٹاپک پہ ڈسکس کرتے ہیں, لیکن بڑھتے ہیں ایک شارٹ سی بریک کی جانب, دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وطن واپسی پہ ان کو کون سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. عتیق رسول صاحب سے اب بڑھتے ہیں نازیہ صاحبہ آپ کی طرف. آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے بات ہوئی کہ کچھ لوگ تو سکلز کی بیس پہ جاتے ہیں بیرون ملک, لیکن کچھ غیر قانونی طور پہ جاتے ہیں, تو وہاں پہ ان کو مشکلات کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے, لیکن وطن واپسی پہ ان کو کون سے مشکلات درپیش ہوتے ہیں, کن مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کوئی بھی شخص کسی ایسے سورس سے گیا ہے پاکستان سے باہر جس میں اس کی لیگیلٹی کویسچنیبل ہے, تو اس کے واپس آنے پہ سب سے پہلے تو وہ ایک اس کو فیس کرنا پڑے گا ایک ٹرائل, اور پھر یہاں پہ آ کے روزگار کے لیے اور باقی سارے معاملات میں اس کو ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر کہیں جا کے اسٹیج پہ آئے گا کہ وہ اپنی زندگی دوبارہ اسٹیبلائز کر سکے. سو جنرلی جو لوگ اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر کام کریں, یا پھر یہ کہ ایک اسی سوچ سے زیادہ تر لوگ جاتے ہیں کہ ان کی انکم بہتر ہو, ان کی آگے آنے والی لائف جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہو جائے, تو اس کی اگر فاؤنڈیشن ہی غلط ہوگی, اگر آپ غلط فاؤنڈیشن پہ اور غلط طریقے سے جائیں گے تو اس کا رزلٹ تو کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا. بالکل, شاید اس وقت نکل آئے آپ کو لگ رہا ہو کہ بہتر ہے, لیکن بعد میں اس کے مسائل ضرور ہو جاتے ہیں. اس میں جو ایک چیز میں اپنے ریلیونس سے مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی اگر انٹرسٹڈ ہے نا اپنی لائف بہتر بنانے میں, اس کو پروگریس کرنے میں پروفیشنلی یا پرسنلی, تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اتنا وہ ڈیپینڈنٹ کر لے, اتنا سیلف ڈیپینڈنٹ کر لے, اور اپنی سکلز کے اوپر اتنی ورکنگ کرے کہ چاہے وہ پاکستان میں کام کرے یا پاکستان سے باہر, اس کی پروگریس اور اس کی جو پروفیشنل ایسپریشن ہے اس میں کوئی بریک نہ آئے, وہ تھرو اینڈ تھرو چلتا رہے. صحیح. اور یہاں سے پاکستان سے باہر جو لوگ جاتے ہیں کام کے لیے, اب پاکستان سے باہر بہت ساری جابس کا اور بہت سارے پروفیشنز کا ٹرینڈ ہے, لیکن ہر کنٹری میں وہ پہلے اپنے نیشنلز کو پریفرنس دیتے ہیں ہر قسم کی اچھی اپرچونیٹیز اور جابس کے لیے, اور اس کے بعد وہ ان لوگوں کو پریفرنس دیتے ہیں کہ جو بہت سکلڈ ہیں اور ان کے اپنے نیشنلز اس کو کرنے کے لیے یا تو کیپیسٹی نہیں ہے ان کی, یا پھر کوئی ایک ایسا سرٹن جاب سیکٹر ہے جس میں وہ اپنے نیشنلز کو انگیج نہیں کرنا چاہتے. فار ایگزامپل جیسے مڈل ایسٹ میں تو بہت زیادہ ٹرینڈ ہے جو لیبرز کا, ٹیکنیشینز کا, اور بہت ساری ایسی جاب مارکیٹس ہیں جہاں پہ لوکلز تو کام نہیں کرے لیکن باقی اور دوسرے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ کام کرے, پاکستان, بنگلہ دیش, فلپین اینڈ آل ادر کنٹریز. اب اس میں اگر آپ اپنی بہتری کے لیے جانا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے اندر ایک ایسا اسکل سیٹ ڈیولپ کر لیں, ٹیکنیکل اسکل سیکھ لیں, کوئی ایسی کوالیفیکیشن اور ایجوکیشن اٹین کر لیں جو کہ آپ کو آگے جا کے ترقی کرنے میں آپ کو ہیلپ کرے. جب بھی آپ اپنی بیس چھوڑ کے کسی ڈفرینٹ بیس کے اوپر جا کے اپنی پروفیشنل گروتھ کے لیے جائیں گے تو شروع میں آپ کو اپنے ایک سرٹن سٹینڈرڈ سے نیچے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ وہاں کے ایٹماسفیئر کے لیے آپ بالکل نئے ہیں, اور وہاں کے ایٹماسفیئر کے لیے آپ ایک آؤٹ سائڈر ہیں. سو اس آؤٹ سائڈر کو ایک سرٹن سرکل میں, ایک سرٹن پروسیس کے اندر ان ہونے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. اس کے لیے زیادہ بہتری تو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا کوالیفیکیشن اور اسکل وائز باقیوں سے بہتر بنائیں تاکہ آپ کی اگلی ترقی بہتر ہو جائے. بالکل, چیلنج تو پھر بھی آپ کو فیس کرنا پڑے گا. اور پھر اب بات آ جاتی ہے کہ جو لوگ واپس آتے ہیں, اگر وہ لوگ جو کہ وہاں پہ ایک اچھے کسی سیٹ اپ میں کام کر رہے ہیں اور کسی ایک اچھی ایسے انوائرمنٹ میں کام کریں جہاں پہ ان کی پروفیشنل اور فائنینشیل گروتھ ہو رہی ہے اور کسی وجہ سے ان کو واپس آنا پڑا ہے, تو سب سے پہلا ان کو یہاں پہ آ کے ایڈجسٹ کرنا اس لیے مشکل لگتا ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ کنٹری میں ایک ڈفرینٹ کرنسی میں کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کو کسی بھی چیز کو یہ ایکسیپٹ کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام میں مجھے اس کی جو انکم ہے, جو ارننگ ہے, اس سے بہت کم لگ رہی ہوتی ہے. صحیح. تو وہ کمپیریزن سب سے پہلے آ جاتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب ایکسپوجر ہو جاتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کا, چاہے وہ چھوٹا ملک ہے یا بڑا ملک ہے, تو آپ ہر چیز کمپیئر کرتے ہیں. بالکل, فائنانسز سے لے کر انکم سے لے کر ورکنگ اسٹائل
اسٹائل سے لے کر ہر چیز کے اوپر انوائرمنٹ اور پھر ایگزیکٹلی ابھی میں یہ بھی چیز مینشن کروں کہ بہت سارے جو فیملیز کے ساتھ لوگ واپس آتے ہیں ان کو فیملی سے ریلیٹڈ مسائل بہت ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایجوکیشن جو سسٹم ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے پاکستان سے باہر. پھر جن کے بچے وہاں پیدا ہوئے پلے بڑے وہ واپس آئے تو ان کو اور مسائل ہو جاتے ہیں. پھر ایک تھوڑا سا کلچرل ڈفرینسیشن اس لیے آ جاتا ہے کہ چاہے آپ اوریجنلی ہیں تو پاکستانی مگر 10-12-15 سال اگر پاکستان سے باہر رہ کر آئے ہیں تو آپ کے اوپر ایک اوور شیڈوڈ ایک ڈفرینٹ کلچر ہوا ہوتا ہے. تو آپ کو ہر چیز میں نقص نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا آپ کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اور میں خود کیونکہ پاکستان سے باہر بہت عرصہ رہ کے آئی ہوں تو شروع میں ہمیں بھی یہ مسائل آئے تھے, ابھی بھی آتے ہیں, اسپیشلی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, بچوں کی اڈیپٹیبلٹی ایکسیپٹنس سے ریلیٹڈ. اور جو بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں اور زیادہ عرصہ وہاں بڑے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہی نہیں کہ وہ پاکستانی ہے. تو ان کو یہ چیز جو ہے نا انڈرسٹینڈ کرنے میں, ماحول میں ایڈجسٹ کرنے میں, سسٹم کو اڈاپٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے, مگر بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. پروفیشنل مسائل اور ہیں, فیملی اور پرسنل ریلیٹڈ مسائل اور ڈفرینٹ مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, جس پہ مزید بھی گفتگو کرتے ہیں. آپ لوگوں کو پھر سے بتاتی چلوں کہ اگر آپ ہمارے اس ٹاپک پہ کچھ رائے دینا چاہتے ہیں, کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے مہمانوں سے رائے لینا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں, آپ ہمیں لائیو کال کے ذریعے جوائن بھی کر سکتے ہیں. سکندر صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی, جیسے کہ بات کی نازیہ صاحبہ نے کہ اس میں صرف فائنینشلی ایشو نہیں آتے, صرف نوجوانوں کے نہیں بلکہ جو ہماری فیملیز, جو ہمارے بچے ہیں, ان کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, ان کی لائف سے ریلیٹڈ بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان مشکلات کو, ان مسائل کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں گرومنگ میں شخصیت کی, ایک تعلیم, دوسری تربیت. لیکن ہم بھول جاتے ہیں دوسری جو قسم ہے تربیت کو. ہم یہ کتابی علم اور ڈگریوں کو علم سمجھتے ہیں اور اسی پہ ہی, جبکہ حقائق اس کے برعکس ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر وہ دوسری بات جو کی گئی سکل ایجوکیشن, اس کی طرف اس کا رجحان دے کر اگر لایا جائے تو وہ اپنے اپنے شعبے میں بڑی ترقی حاصل کرتے ہیں. پھر رول آ جاتا ہے اگر جو باہر جاتے ہیں ہمارے پاکستانی, وہ پہلے تو یہ آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. انہی کی سرمایہ سے پاکستان کی ترقی اور ایک ڈھانچہ بنتا ہے جس سے وہ پاکستان کی معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں, انہی کے بھیجے ہوئے جو رقم ہے. اب یہ ہے کہ کیونکہ سکل نہیں ہوتی, مشکلات پیدا ہوتی. میں چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ڈگریوں کو ہم تعلیم سمجھتے ہیں جبکہ سکل اور تربیت اس پہ بڑی اہم ہوتی ہے. اب ایک بہت بڑے فلسفی تھے, وہ دریا پار کرنا چاہتے تھے, کشتی پہ سوار ہوئے تو کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی تو ان فلسفی نے ملا سے پوچھا, کشتی چلانے والے سے, کہ تم نے اپنی زندگی میں منطق پڑھا ہے, فلسفہ پڑھا ہے؟ تو کہتا ہے میں نے تو یہ پہلی دفعہ آپ سے سنا ہے, میں تو بالکل نہیں جانتا. تو وہ فلسفی جو تھے انہوں نے کہا آپ نے اپنی آدھی زندگی گنوا دی. تھوڑی دیر آگے کشتی گئی تو ایک بھنور میں پھنس گئی, طوفان آیا. تو یہ سوال ملا نے فلسفی سے کہا کہ آپ تیرنا جانتے ہیں؟ وہ کہتے میں تو بالکل نہیں جانتا. وہ کشتی چلانے والا ملا کہتا ہے آپ نے اپنی پوری زندگی گوا دی. تو جو سکل ہوتی ہے نا وہ اس کے ہمیشہ کام آتی رہتی ہے. اب جو غیر ممالک میں پاکستانی ہیں وہاں کے سفارت خانے کو خاص طور پر ان کی لسٹیں ہونی چاہیے ان کے پاس کہ کس شعبے میں کون سے لوگ ہیں ہمارے, اور کیا اس ملک کے قوانین کے مطابق ان کو ان کی سروسز کو ریگارڈ کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا, اور ان کا ایک ریکارڈ ہونا چاہیے. ان کا رول اب بڑھ گیا ہے کرونا جیسے ماحول میں. وہاں کے جو پاکستانی مشکلات میں اپنی فیملیز کے ساتھ رابطے میں نہیں آ سکتے یا آنے جانے میں ان کو پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ فلائٹس نہیں آ رہی تو پریشانیاں ہیں. لیکن دیکھیں پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. جہاں جہاں پریشانیاں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, خدا کی رحمت, امام حسن علیہ السلام نے فرمایا خدا کی رحمتیں آپ بادل بن کر آپ کے ساتھ ساتھ. کوئی شک نہیں اس بات میں کہ جب مشکلیں آتی ہیں تو مشکلات کے بعد ہی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. مزید بھی اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے لیکن بڑھنا ایک شارٹ سی بریک کی جانب دیکھتے ہیں. سچ سویرا.
वेलकम बैक नाज़रीन, सत सवेरा में आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों के वतन वापसी पर उनको क्या मसाइल दरपेश आते हैं। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था कि नौजवानों में खुद इनसारी पैदा करने की ज़रूरत, इन दोनों टॉपिक पे हमने गुफ्तगू की अपने मेहमानों से भी। चूँकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल शॉर्ट सा है, कम है, तो जल्दी से लास्ट वर्ड लेते हैं अपने मेहमानों से। जी एडवोकेट साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। आप हमारे दोनों टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो नौजवानों के हवाले से है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो पैगाम है वो पढ़ें जी, उसको समझें और उस पर अमल करें। उन्होंने फरमाया था कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपना तो बन। बिल्कुल। इसी तरह जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो इस पर किरदार अदा करे और जो भी बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जिस मुल्क में भी जाना चाहते हैं, वो उस मुल्क के कवानीन के हवाले से ज़रूर आगाही हासिल करें। सही। और जिस जगह पर भी, जिस हवाले से भी जॉब के लिए जा रहे हैं जी, उसकी जो प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको लीगल पहलू से ज़रूर जान के जाएं, ताकि उन्हें वहाँ पर किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, जितने भी रूल्स हैं उनको पहले पढ़ें, उनको जानें, उसके बाद जो। थैंक यू सो मच अतीक रसूल साहब। जी नाज़िया साहिबा, आपकी तरफ बढ़ूँगी। आप हमारे दोनों मौजू को मद्देनज़र रखते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरा इंटरेस्ट भी जिसमें है जी, यूथ के हवाले से या ओवरऑल जिसको भी लगता है कि सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डिपेंडेंट की तरफ जाना है उन्होंने जी, या उसको थोड़ा सा उन्होंने इम्प्रूव करना है अपने अंदर, तो सबसे पहले अपने आप को एज एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट करें, अपने आप में खुश रहना सीखें और एस्पिरेशंस लाइफ की ज़रूर डिसाइड करें। आपकी लाइफ में अगर कोई ऑब्जेक्टिव या मिशन नहीं है तो आप एक एमलेस ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, खाना पीना, पढ़ना, जॉब करना, एक बेसिक वो सब कर रहे होते हैं। सही। जब तक आप अपनी लाइफ में कोई एक सर्टेन मिशन या ऑब्जेक्टिव नहीं रखेंगे तो आपके अंदर सीखने का मार्जिन बहुत कम रहेगा और उसको जितना डेली बेसिस पे आप डेवलप करें, छोटी से छोटी चीज़ें, रोज़ एक बुक का एक नई बुक का एक पेज पढ़ लें, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनको आप करके अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी ला सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दोनों मौजू को मद्देनज़र रखते हुए? एक तो ये है कि जैसे कि पहले स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए जी। और ना सिर्फ नई नौजवान नस्ल को बल्कि टीचर्स या पेरेंट्स की काउंसलिंग भी की जाए इस सिलसिले में कि किस तरह बच्चे के रुझान को देखा जाए और उनमें स्किल पैदा की जाए, खुद एतमादी पैदा की जाए, यकीन पैदा किया जाए। जब तक बच्चे में यकीन की सलाहियत यकीन नहीं आएगा उस वक्त तक वो अपनी शोभा ज़िंदगी में कामयाबी नहीं आ सकता। जैसे इकबाल ने फरमाया कि यकीन मुहक्कम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जहाद ज़िंदगानी में यही मर्दों की शमशीर। अब इसके बाद दूसरे टॉपिक की तरफ अगर देखें, जो मसाइल है इसमें हमारे सफारतकार बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं अगर उनकी बाकायदा तरबियत करके भेजा जाए। वहाँ के हर मुल्क के अपने कवानीन होते हैं, मसाइल होते हैं, उनकी सकाफ़त होती है, उस सकाफ़त को वो देख के जाएँ और अपने जहाँ जितने पाकिस्तानी हैं उनका रिकॉर्ड उनके पास हो, उनको उनके मसाइल सुने, उनके साथ राब्ते में रहें, उनके प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर पाकिस्तान में अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है या दूसरे अदारे हैं, उनमें भी स्किल पर्सन होने चाहिए जो मसाइल को समझना चाहिए मसाइल का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और यकीनन नाज़रीन, आपने आज के मौजू को समझा होगा और कुछ सीखा होगा कि हमें अगर हमारे अंदर खुद इनसारी पैदा करनी है तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे अंदर यकीन होना चाहिए, खुद एतमादी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हमने बैरून मुल्क का सफ़र करना है तो हमारे अंदर स्किल्स होने चाहिए। और अगर हम बैरून मुल्क जा रहे हैं तो पहले तमाम रूल्स को समझें, और अगर किसी बिना पर किसी मसले मसाइल की वजह से वापस आ गए तो वापसी पे हमने खुद को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, ये भी हमारे अंदर स्किल्स मौजूद होनी चाहिए। मज़ीद आपके लिए टॉपिक्स लेकर आएंगे, कुछ मेहमानों के साथ डिस्कशन होगी, लेकिन अभी चूँकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, अपनी मेज़बान महविश चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।